We sincerely thank you, sir, for your inspiring words and for enlightening our gathering with your guidance. Now, we feel honored to have with us Professor Dr. Muhammad Razaullah Khan, Director, Center of Distance and Online Education, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, with over 30 years of experience, a dynamic and versatile genius whose insight and academic innovation form the core of today's symposium. We respectfully invite him to come forward and enlighten the gathering with his valuable thoughts. आपकी शख्सियत बहुत ही डायनामिक और बहुत ही निराली और अजीम शान है, जो आज के सिम्पोजियम का महवर भी हैं। और अल्लामा इकबाल की ज़बान में आपको अगर कहा जाए तो बयाबां की शब तारीख में क़िंदील रहबानी, ये आपके बारे में कहा जा सकता है। इस शेर के साथ हम दावत देते हैं, कदम कदम पे बिछे हैं गुलाब पलकों के, कदम कदम पे बिछे हैं गुलाब पलकों के, चले भी आओ कि हम इंतज़ार करते हैं। एक और शेर के साथ, इल्म व हिकमत का अलमबरदार है तू, इल्म व हिकमत का अलमबरदार है तू, काफ़िले फ़िक्र का सालार है तू, इस ज़माने में जहालत के ख़िलाफ़, इस ज़माने में जहालत के ख़िलाफ़ हर घड़ी बरसरे पैकार है तू। प्रोफेसर डॉक्टर रज़ाउल्लाह साहब, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, प्लीज़ हमको नवाजिए। नौमदी व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज के इस सिम्पोजियम के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद साहब, रजिस्ट्रार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इस कॉलेज के प्रिंसिपल अल्लाह बख्श साहब, बेंगलोर रीजनल सेंटर के डायरेक्टर क़ाज़ी ज़ियाउल्लाह साहब, इस सेंटर के कोऑर्डिनेटर शाहिदा बेगम साहिबा, दीगर मेहमानान दाइश के इस तरफ और उस तरफ बैठे हुए मुअज़्ज़िन, हमारे पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स, रीजनल सेंटर का स्टाफ, हमारे काउंसलर्स, बेंगलुरु शहर के मुअज़्ज़िन जिनको यहाँ मदऊ किया गया है, मुख्तलिफ NGOs के ज़िम्मेदारान, मदारिस के ज़िम्मेदारान, साथ में हमारे डिफरेंट LSEs के साउथ इंडिया के जो मुख्तलिफ हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं, वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स, तलबा व तालिबात, आदाब। आज हम यहाँ इस सिम्पोजियम के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में जो तालीमी आला तालीम की जो फ़िलहाल पोजीशन है वो कैसी है और वो कौन से अहदाफ हैं या टारगेट हैं जिनको हमको अचीव करना चाहिए। मानू जैसे आप जानते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम 1998 में हुआ था और ये अपनी ज़िंदगी के 27 साल मुकम्मल कर चुकी है और इन तकरीबन 3 दहाइयों में इसने अपने आप में तारीख़ बनाई है। ये एक ऐसी वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसका क़याम ही उर्दू दान तबके के इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए हुआ है। ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसका जुरिडिक्शन नेशनल है, साथ ही साथ ये ड्यूअल मोड में अपने प्रोग्राम चलाती है, यानी ऑन कैंपस प्रोग्राम चलाए जाते हैं जैसे आम तौर पर रिवायती तौर पर यूनिवर्सिटीज़ चलाती हैं, साथ साथ इसका डिस्टेंस एजुकेशन या फासलाती तालीम का जो निज़ाम है वो पहले डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन कहलाता था। पिछले साल उसका नाम तब्दील कर UGC की हिदायत पर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE कहा जा रहा है। आप जानते हैं कि मानू के डिस्टेंस एजुकेशन का जो नेटवर्क है वो लद्दाख से लेकर रामेश्वर नीचे केरला तक फैला है, साथ ही साथ गुजरात से लेकर आसाम तक 160 लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हमारे साथ में जुड़े हैं जो कि हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं। साथ ही साथ हमारे पास में B.Ed प्रोग्राम के लिए 20 प्रोग्राम सेंटर्स हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में फैले हुए हैं। 15 रीजनल सेंटर्स व सब रीजनल सेंटर्स हमारे साथ हैं। अगर आप देखेंगे तो ये नेटवर्क तकरीबन 200 यूनिट्स का है, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। और आप जैसे जानते हैं कि उर्दू स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो मुल्क के मुख्तलिफ पॉकेट्स में या मुख्तलिफ इलाक़ों में कॉन्सनट्रेटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेट में, जैसे मान लीजिए कन्नड़ा है तो पूरे लोग कन्नड़ा या उर्दू ही बोलेंगे। कुछ
علاقے یہاں پر ملیں گے آپ کو بنگلور کے آس پاس، کچھ علاقے ملیں گے حیدرآباد کے آس پاس، کچھ بہار، کچھ مہاراشٹر، ایسے ملک کے مختلف علاقوں میں۔ ان کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا مانو نے اپنے شولڈر پر یہ ذمہ داری لی ہے۔ آج کی تاریخ میں تقریباً 50,000 طلبہ مانو کے اس مشن سے جڑے ہیں۔ مشن ہمارا یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس میں تعلیم وہاں تک پہنچنا چاہیے جس تک کہ جہاں پر کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے۔ وی ہیو ٹو ریچ ٹو ان ریچڈ، یہ ہمارا سلوگن ہے جس کے تحت ہم کام کرتے ہیں۔ ہر آدمی تک پہنچنا چاہیے، تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، اس اہداف کو لے کر ہم چلے ہیں۔ اب کچھ میں آپ کو جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ بتا دوں کہ فی الحال ہندوستان میں تعلیم کی صورتحال کیا ہے، اعلیٰ تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، اردو اسپیکنگ کمیونٹی کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس میں حال، اور وہ کون سے ٹارگٹس ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اچیو ہو۔ ہائر ایجوکیشن ہندوستان کا جو نظام ہے وہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا نظام ہے، جس میں تقریباً 1200 یونیورسٹیز ہیں، 56,000 ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں۔ آل انڈیا سروے فار ہائر ایجوکیشن جو 2024 میں اپنی رپورٹ میں بتاتا ہے کہ ابھی بھی اس کا جو پینیٹریشن ہے، اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ تشفی بخش نہیں ہے۔ ہمارے پاس میں جو لوگ 18 سے لے کے 23 سال کی عمر کے نوجوان ہیں، وہ صرف 28% ہی ہائر ایجوکیشن میں انرول کر رہے ہیں۔ اٹس اے ویری گرم سچویشن۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے گرم ہے، لیکن پچھلے 10 سالوں میں اس میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہے۔ یہ سلسلہ تو 1947 سے شروع ہوا ہے۔ اس وقت میں تو ہمارے پاس میں ٹوٹل 2,25,000 ہی اسٹوڈنٹ تھے جب آزاد ہوا ہندوستان۔ آج اس کی تعداد تقریباً 4.4 کروڑ ہے۔ 4.4 کروڑ اسٹوڈنٹس آر انرولڈ ان ہائر ایجوکیشن سسٹم ان انڈیا، اور اس میں سے تقریباً 12% جو ہیں آن لائن یا اوپن ڈسٹینس لرننگ یا جس کو ہم کہتے ہیں فاصلہ تعلیم سے وابستہ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک بہت بڑا چنک ہے، 28% کی در اور 72% لیفٹ آؤٹ ہیں، یعنی تقریباً ہمارا 1/4 ہی جو یوتھ ہے وہ ہائر ایجوکیشن میں انرول کر رہا ہے، اور باقی جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے۔ اردو داں طبقے کا حال بہت زیادہ برا ہے۔ ان کا جو فیصد ہے وہ 22 کے اندر ہے۔ نیشنل جو ایوریج ہے وہ 28 ہے۔ اردو اسپیکنگ کمیونٹی کہہ لیجئے یا مسلم کمیونٹی کہہ لیجئے، وہ تقریباً 22% کے آس پاس آتی ہے۔ اب اس کی وجوہات بولے تو کئی ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ویشس سرکل ہے، اکنامی بھی جڑی ہے اس میں، پسماندگی تعلیمی بھی ہے، معاشی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، کئی پہلو اثر انداز ہوتے ہیں۔ It's basically interaction of many factors that influences and that give the result that we are lagging behind. اب ہم دیکھیں گے کہ بھئی یہ جو صورتحال ہے اس میں کیا حل ہے، کیونکہ ایک ٹارگٹ جو رکھا گیا ہے، یونیسکو کی ایک رپورٹ ہے وہ بتاتی ہے کہ پورے کنٹریز کا اگر ایوریج لے تو 43% اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کی عمر 18 سے لے کر 23 سال تک ہے، وہ سارے نوجوان ہائر ایجوکیشن سسٹم کا پارٹ ہیں مختلف ملکوں میں، اور ان کا جو فیصد ہے یا ان کا جو تناسب ہے وہ 43% ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو 28%، مسلمانوں کی آپ بات کرتے ہیں تو 22%، تو ایگزیکٹلی ہم ہاف ہیں۔ دنیا کدھر جا رہی ہے، اور جو ہماری اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے ان کا پرسنٹیج صرف 22 ہے۔ تو یہ خود ایک بتاتا ہے کہ آپ کو بہت لمبا ابھی سفر طے کرنا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ NEP 2020 میں ایک ٹارگٹ رکھا گیا، نیو ایجوکیشن پالیسی جب 2020 میں لاگو ہوئی، اس میں یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ ہندوستان میں جو گراس انرولمنٹ ریشیو ہے جس کو ہم GER کہتے ہیں، وہ 50% تک ٹچ ہونا ہے 2035 میں۔ ابھی چل رہا ہے 2025۔ کیا ہم آنے والے 10 سالوں میں یہ جو ٹارگٹ رکھا گیا 50% حاصل کر سکتے ہیں؟ کوشش تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس میں ڈسٹنس ایجوکیشن ہی ایک ایسا ٹول ہے یا ایک ایسا ہمارے پاس میں انسٹرومنٹ ہے جس کی مدد سے ہم 50% کا جو ٹارگٹ ہے اس کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں آپ نے اس میں 5% انکریز کیا۔ 2014 میں جب آپ فگر ہائر ایجوکیشن کا جب پہلی بار سروے آیا تھا، اس کی رپورٹ آئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ ہندوستان میں جو گراس انرولمنٹ ریشیو ہے ہائر ایجوکیشن کا وہ 23% ہے۔ 23% سے بڑھ کر 28% ہوا، یعنی 5% کا اس میں اضافہ ہوا، اور یہ 5% کا اضافہ کرنے کے لیے 10 سال کا عرصہ گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب آنے والے 10 سال میں
ہم کو کتنا ہے؟ ہم کو تقریباً 22% حاصل کرنا ہے تو ہم 50% انرولمنٹ پر جائیں گے. یونیسکی کو رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ مور دین 50% انرولمنٹ آنے والے 3-4 سالوں میں ورلڈ اوور ہو جائے گا کنٹریز کا. اس میں اسکل کے کورسز بھی ہیں اور ہائر ایجوکیشن کی جو روایتی کورسز ہیں وہ بھی ہیں اور ڈسٹینس ایجوکیشن بھی ہے. ایک اور رپورٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اس کو کہا جاتا ہے کامن ویلتھ آف لرننگ. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کینیڈا میں ہے اور روایتی تعلیم اور ساتھ ساتھ جو اس کے پیرالل جو ایجوکیشن سسٹم ہے جس کو ہم ODL کہتے ہیں، اوپن ڈسٹینس لرننگ یا آن لائن لرننگ، اس کے یہ فیگرز دیتے ہیں. ان کی ایک اسٹڈی آئی ہے لاسٹ ایئر، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ ڈسٹینس لرننگ یا آن لائن لرننگ کا جو کاسٹ آف ایجوکیشن اٹ از اونلی 1/5. اٹ از اونلی 1/5 آف دا ٹوٹل ریگولر ایجوکیشن فیس یا کاسٹ آف ایجوکیشن. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نعمت مترقبہ کہتے ہیں شاید، if I'm not wrong. تو اس کا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کو اوپن کریں. یہ جو 1/5 میں آپ کو پوری تعلیم مل سکتی ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. UGC کی ایک اپریل 2022 کا سرکولر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہائر ایجوکیشن میں انرول ہیں، مان لیجیے آپ BA کر رہے ہیں یا MA کر رہے ہیں، MSc کر رہے ہیں، BSc کر رہے ہیں، تو ریگولر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ وقت واحد میں 2 ڈگری کر سکتے ہیں. یعنی آپ وہاں پر بھی انرول کیجئے اور ڈسٹینس ایجوکیشن میں بھی اپنے آپ کو انرول کیجئے. تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. اب کیا 2 فائدے ہوں گے آپ کو ایک بتا دوں. ایک تو ہندوستان کا جو انرولمنٹ ہے، گراس انرولمنٹ ریشو، وہ بڑھے گا. دوسرا، آپ کو اسی عرصے میں اسی پیریڈ میں 2 ڈگریاں مل جائیں گے. آپ کے پاس میں ایک اسکل کے بجائے 2 اسکل ہو جائیں گے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تقاضا ہے وقت کا. دس از دی نیڈ آف آر، جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، کہ آپ اپنے آپ کو ایک سے زیادہ کورسز میں انرول کیجئے. اگر آپ یہاں پر گریجویشن کر رہے ہیں یا پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ کون سے کورسز ہیں جہاں پر انرولمنٹ آپ لینے سے ہائر ایجوکیشن میں انرولمنٹ بھی بڑھے گا، آپ کا اسکل بھی بڑھے گا، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں امپلائبلٹی کے اینگل سے یا آپ کی ملازمت کے اینگل سے یا اسکل کے حساب سے آپ کو اسکل سیٹ حاصل کر لیں. اب ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو ہم کو غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں؟ تو ایک چیز جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ آج کا جو تعلیمی نظام ہے، گو کہ ابھی NEP پوری طرح سے لاگو نہیں ہوا، اور NEP کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس میں ملٹیپل اسکلس کا فروغ دیں. وی شوڈ ٹرائی ٹو empower the students in different skills, not limiting to only one. اسپیشلائزیشن کا جو زمانہ تھا وہ اپنی مدت پوری کر چکا. یہاں سے جو آگے مستقبل ہے وہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. ملٹی ڈسپلنری اپروچ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے کے بجائے وقت واحد میں 2 یا 3 فیلڈ میں اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں، تاکہ آپ کی صلاحیتوں کو زیادہ آپ جلا بخشیں، زیادہ اپنے آپ کو امپاور کریں اسکل سے، اور اپنے آپ کو زیادہ ایکوپ کریں. آپ جیسے جانتے ہیں یہ مسابقت کا بھی دور ہے، کمپٹیشن کا بھی زمانہ ہے، تو آگے وہی نکلتا ہے جس کو کمپٹیٹیو ایج کہلاتے ہیں. جیسے مینجمنٹ کی آج کل جو فلاسفی چلتی ہے تو وہ کہلاتی ہے کہ بھئی آپ کمپٹیٹیو ایج ہونا چاہیے. پہلے یہ تھا کہ پچھلے دہے میں یا لاسٹ ڈیکیڈز میں SWOT کہا جاتا تھا یا SWOG کہا جاتا تھا، اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپارچونیٹیز اینڈ چیلنجز کا ایک تجزیہ کر کے آپ دیکھتے تھے کہ آپ کہاں ہیں. آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کمپٹیٹیو ایج ہے یا آپ کو ایک تھوڑی سبقت حاصل ہے. سبقت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے، مقابلیاتی دور یہ ہے، اور آپ ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، جو مواقع آپ کو مل رہے ہیں اس سے زیادہ مستفید ہوں. تو مانو چونکہ ڈیول موڈ یونیورسٹی ہے، وہ ریگولر میں بھی پروگرامس آفر کرتی ہے، ساتھ ساتھ ڈسٹینس ایجوکیشن کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے 160 لرنر سپورٹ سینٹرز اکراس انڈیا پھیلے ہیں. یہاں پر بھی تقریباً 10-11 ہمارے لرنر سپورٹ سینٹر کے کوآرڈینیٹرز ہیں، آپ ان سے بھی مل سکتے ہیں. ریجنل سینٹر ہمارا بنگلور کا ہے. یہ پورے ساؤتھ انڈیا کے جتنے ہمارے 14 سینٹرز ہیں وہ انہی کے اندر آتے ہیں. پلس ان کے علاوہ یہاں پر 3 پروگرام سینٹرز بھی چلتے ہیں BEd کے. ہمارا مانو کا یہاں پر پالیٹیکنک بھی ہے، مانو کا یہاں پر ITI بھی ہے.
تو مانو نے اپنی یہاں پہچان ضرور بنائی ہے پچھلے 2 سالوں میں، 2 دہوں میں، 25 سال میں، اور ایک کافی اچھا انرولمنٹ ساؤتھ انڈیا سے ہمیشہ ملا ہے، چونکہ ساؤتھ انڈیا جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیمی اعتبار سے زیادہ باشعور ہے ایز کمپیئر ٹو نارتھ انڈیا یا ایسٹرن انڈیا، اور چونکہ یہ یہاں پر تھوڑا سا تعلیم کے بارے میں مختلف تحریکیں بھی چلی ہیں، لوگوں نے ڈرائیوز بھی چلائے ہیں، مختلف ادارے ہیں، کئی انجمنیں ہیں جو یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں، تو یقیناً ساؤتھ کے لیے قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بہت وقت پر صحیح فیصلہ لیتے ہوئے ایک پورے نیٹ ورک اور یہ آرگنائزیشن کا ایک بہت بڑا جال یہاں پر بنایا ہے۔ اچھے تعلیمی ادارے یہاں پر آپ کو ساؤتھ میں ملیں گے۔ تو مانو بھی ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنے طرف سے اپنا پورا کردار یا رول پلے کر رہا ہے تاکہ اس میں جو یہ جو ایک مشن لیا گیا ہے اس میں اپنا یوگدان دے یا اپنا کنٹریبیوشن کریں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بھئی ایسا کون سے مراحل ہے جس کو ہم حاصل کر کے یہ جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے ہم اس کو کریں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم لے کر نہیں آ سکتے۔ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ پیاسے کو آپ کنویں تک لا سکتے ہیں، پانی پینا تو اس کا کام ہے،